आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत है। आज हम बात करेंगे सखावत के हवाले से, जेनरोसिटी। एक वो शख्स होता है जो अबंडेंस माइंडसेट में होता है, उसके पास कम भी है लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है। ना सिर्फ शुक्रगुजार है बल्कि इस बात पे भी उसका मुकम्मल यकीन है कि इसमें दूसरे मुस्तहकीन का, उसके रिश्तेदारों का, उसके अहबाब का भी हिस्सा है और वो उसी तरीके से अपने माल को खर्च करता है। बल्कि कहा यह भी जाता है, हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतरीन माल वो है जो तुम अपने घर वालों पर, अपनी औलाद पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पे खर्च करते हो। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ हर इंसान महंगाई का रो रहा है, तो ऐसा लगता है हमारे दिल तंग हो गए। जिसके पास जितना है वो उसको कम लगता है। तो आज के ज़माने में सखावत क्या है? सखावत का मतलब ये है कि ना सिर्फ मेरी ज़रूरियात बल्कि मेरी तमाम आसाइशें पूरी हो जाएं, उसके बाद जो बचे वो मैंने दान देना है और दूसरों की मदद उससे करनी है, या अपने पेट पे पत्थर मारना है, अपनी ज़रूरतों को कम करना है और उसके बाद आपने दूसरों की मदद करनी है। तो एग्जैक्टली दीन हमें क्या तालीम देता है सखावत के हवाले से? क्योंकि दीन की अहकामात अपनी जगह और घर वालों के ताने तिरछे अपनी जगह। अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके घर वाले ही आपको सबसे पहला ताना दे देते हैं कि भाई आपको दूसरों की परवाह है, अपने लिए कुछ बचा के रखो। तो ये तमाम हमारे आज के मौज़ूआत हैं। आइए ज़रा इस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब और मौलाना आज़ाद जमील साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। आज़ाद भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करो, यही सवाल कि सखावत क्या है आज के ज़माने में, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चादर इतनी तंग हो गई है कि सर ढांपो तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढांपो तो सर खुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा जी, हदीस में आता है कि अल्लाह से सदक़ात और सखावत के ज़रिए तिजारत किया करें। तो फरमाया कि अल्लाह से तिजारत सखावत के ज़रिए कैसे होती है? जब तुम उसे एक देते हो तो वो 7 गुना डबल करके तुम्हें लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह। रही बात सखावत की, तो इंसान की फ़ितरत में बुख़ल है लेकिन सखावत लानी पड़ती है। इंसान की फ़ितरत में सख्ती है, नरमी लानी पड़ती है। इंसान की फ़ितरत में उजुब है, तकब्बुर है, लेकिन इज्ज़ और इनकिसारी ये लानी पड़ती है। इंसान की फ़ितरत में जहालत है, इल्म चूँकि ये सीखता है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, वमा ऊतीतुम, जो मैंने दिया है, वो बहुत थोड़ा है। अब ये जो सखावत का बाब है, जो यकीनन 100% ही अच्छे माशरे की अक्कासी उस वक्त करता है जब लोग सखावत पर होते हैं। और सखावत कहते उस चीज़ को हैं कि जब आपको दूसरों की ज़रूरत आँखों से महसूस हो और आप ये कहें कि वो मुझे कान से कहे फिर मैं उसको करूं, ये सखावत नहीं है। ज़कात देने वाला सखी नहीं है, हाँ बखील भी नहीं होता। ज़कात से ऊपर जो देता है उसको सखी काउंट किया जाएगा कि ये सखी है। और हदीस में आता है कि फासिक फाजिर अगर सखी है और आबिद नेकोकार अगर बखील है, तो अल्लाह की बारगाह में उस फासिक और फाजिर का मकाम उस नेकोकार और आबिद से कई गुना ज़्यादा है। उसको उसका बुखल उसको जहन्नुम में धकेलने के लिए काफ़ी है, और इसकी सखा, इसकी बेनियाजी उसको जन्नत की तरफ मूव करने की तरफ काफ़ी हो जाती है। तो सवाल है आपका कि सखावत इस दौर में सखी और सखावत कहाँ से और कौन करता है, कहाँ से होती है? सखावत कहते ही किस चीज़ को है? पहला तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आया सखावत इसको कहते हैं कि आपने किसी की कोई दाद रसी की और फिर वो चीज़ आया हो गई और वो भी दुनिया के सामने शर्मिंदा है, ताबिंदा हुआ कि ये फ़लाँ ने मेरे साथ किया। तो सखावत कहते हैं कि आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी इसी तरह छुपाएं, उसको पता ही ना चले उसकी एक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो। इसको सखा कहते हैं। और इस्तिग़ना सखावत से ली गई है कि आपके पास जो कुछ है आपने उस पर राज़ी हो, आप उस पर इस तरह राज़ी हो गए, अपने आप को आपने कहा कि मैं इस नेमत पे इस तरह से राज़ी हूँ जिस तरह अल्लाह की बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं वो मिक़दार में थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हैं। एक इंसान है चूँकि हिर्स भी है और थोड़ी सी इसमें लालच भी है। और कल का हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान जितना रिज़्क़ की तंगी से डरता है, अगर इतना अल्लाह से डरे तो रिज़्क़ तो उसकी घर की लोंडी बन जाएगी।
جتنا رزق کی تنگی سے آج کل کے صحیح، لوگ ڈر رہے ہیں صحیح۔ اور رزق کی تنگی کی وجہ سے سخاوت بھی نہیں کرے، کم پڑ گیا. اور حضرت مولا کریم فرماتے ہیں کہ جو سخاوت کرتا ہے اور اس کے مال میں کمی آ جائے ہو نہیں سکتا، اور جو بخل کرتا ہے اور اس کا مال بڑھ جائے یہ ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اور جو ظلم کرتا ہے اور وہ پکڑ میں نہ آئے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، یعنی آپ کے لیے اس تمام صفات کو واضح کر دیا گیا ہے. علامہ صاحب، ہم جب شب ضربت کا بھی ذکر ہو رہا تھا تو مولا کائنات مولا علی کے حوالے سے یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ 18ویں رمضان جب آپ افطار کر رہے تھے تو ہمیشہ کہا کہ علی کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں ہوتی تھی. تو کیا اپنی ذات کے ساتھ سخی ہونے کی دین ممانعت کرتا ہے یا اس کو اسراف میں شمار کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین. 2 سوالات بڑے خوبصورتی سے آپ نے ملائے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اس گھرانے کی اگر بات آئے تو جو آج کا موضوع بھی ہے کہ آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہاں پہ پھر ویل للمصلین، اللہ اکبر. یہ سورہ معون کو ہی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند عالم نے یہ تشویق دلائی ہے. ابھی آزاد بھائی نے جس طریقے سے وضاحت کی ماشاءاللہ سے، وہ تھوڑا سا اس میں ذرا سا اضافہ کر دے کہ خدا کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی گویا ہم آنکھ رکھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں دیکھتے. یہی اسی چیز کی طرف حضرت علی کے کچھ اقوال کی طرف اشارہ بھی فرمایا آپ نے کہ ہم آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. یہی آیت کا ترجمہ اگر آسان. تم نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ یتیم کو نہیں دیتے، جو کیا ہے ترغیب نہیں دلاتے سخاوت، جو انسان کو کیا ہے انفاق کی طرف نہیں لے کے آتے، انفال کی طرف نہیں لے کے آتے، جو انسان کو سخی نہیں بناتے اس کے لیے. اور پھر ایسے لوگوں کی تو نماز بھی خدا کو قبول نہیں ہے. وہ ابھی آپ بریک میں ایک بات ہو رہی تھی نیاز مندی اور بے نیازی کے حوالے سے، تو خداوند عالم ہماری نمازوں سے بھی بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے. اسے کیا ہماری نماز چاہیے؟ یہ بھوک و پیاس جو ہم آج اپنا رہے ہیں، کیا یہ خداوند عالم کو اس میں نہیں؟ یہ ہمارے ارتقاء کے لیے لعلکم تتقون، تم صحت پا جاؤ، تم کیا ہے معاشرے میں محسوس کرنے والے، احساس کرنے والے ہو جاؤ، تم غریب کا درد محسوس کرنے والے ہو جاؤ، تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. جب تک مال ہوتا ہے بھوک سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال یہاں پر جو آپ کا سوال بھی تھا کہ حضرت علی کے ہی گھرانے کے لیے اگر آل رسول کو ہی ہم دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ترغیب دلائی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اگر ہم لے لیں، مومنین ہیں، پہلی زوجہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا یعنی خود ان کے ساتھ رفاقت کا عرصہ جو ہے وہ اکیلا 25 سال آسان نہیں ہوتا. اور اس وقت کے اس کے جن کے پاس مال کے حوالے سے ابھی کہا کہ اگر 1 دو گے تو 10 گنا لے لوگے کہ 7 گنا لے لوگے، لیکن یہ خدا کی طرف سے عطا ہے. اس میں انہوں نے اس زمانے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جو علماء نے اور لوگوں نے اس کو حساب لگایا تو 53 کروڑ روپے اس زمانے کا یہ ان کا ایسیٹس تھا، جو کیا ہے میں کہتا ہوں کہ بزنس وومن کے پاس، جو ورلڈ کی میں اگر کہا جائے تو آج تک تاریخ میں اگر حساب لگایا جائے تو اس سے بڑی کوئی بزنس وومن نہیں آئی ہوگی. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سامنے آئی تو اپنا تمام مال اہل کے حوالے کر دیا، انہیں ہبہ کر دیا کہ مال اہل کے پاس ہونا چاہیے، نہ اہل کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اپنا مال سارا کا سارا میرے رسول پر ہبہ فرما دیا. اور رسول اکرم نے کیا کیا؟ رسول اکرم نے سخاوت کر دی، سارا مال مسلمین میں بانٹ دیا، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا. وہ ہے نا کہ اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، جو آپ کا ایک سوال بھی تھا، تو میں اس کی وضاحت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنہیں توکل کی منزل نہیں ہے، لیکن منع آیا ہے، احادیث، روایات اور قرآن کے لحاظ سے منع ہے کہ اتنی سخاوت نہ کر دو کہ تمہارے اپنے بال بچوں کے لیے نان و نفقہ نہ رہ جائے، تمہارے گھر کا معونہ نہ رہ جائے، تمہارے اپنے گھر کو تم ادارہ نہ کر سکو. اتنا ضرور رکھا کرو اپنے لیے. یہ نہیں کہ جناب آئے تو پھر ایک دم اس منزل پہ آ گئے کہ کیا ہے خود دست نگر ہو گئے، خود فقیر ہو گئے، خود کیا ہے آج دینے والے تھے اب لینے والے ہو گئے.
یہ منزل نہیں آنی چاہیے، لیکن ان کی منزل کہ جو کچھ اور دیکھتے ہیں، جو کچھ اور پاتے ہیں، وہ معاشرے کے ارتقاء کے لیے آتے ہیں. تو بس میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں، علی مرتضیٰ ہی کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین بیمار ہیں. یہ آج کل کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس ایک نسخہ بھی دے دیتا ہوں میں کہ یاد رکھیے گا کہ بیمار ہیں، رسول اکرم آئے، دیکھا علی بچے بیمار ہیں، نظر کر لو. ہم پتہ نہیں کون کون سے وظیفے بتاتے ہیں، رسول بتا رہے بیماری کا توڑ بتا رہے ہیں کہ نظر کرو، اللہ سے نظر کرو کہ میرے بچوں کو شفا ملے گی، ہم 3 روزے رکھیں گے. رسول کا تعلیم کردہ مسلمہ نسخہ ہے بیماری کے لیے کہ اپنے گھر سے بیماری کو دفع کرنا ہے تو 3 روزوں کی نظر مان لیا کرو. ادھر رسول کا فرمانا ہے، ادھر علی نے نظر کی، بچے صحت یاب ہو گئے. 3 دن روزہ رکھنے کا وقت آ گیا، سارے گھر والوں نے روزہ رکھا. شام کو افطار کا وقت ہوا، تھوڑا سا نانے جبھی گھر میں موجود ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سائل نے آ کے سوال کر دیا. پھر قرآن آ رہا ہے، وہاں پہ ہے کہ کیا ہے، ایک مرتبہ اسیر آتا ہے، یتیم آتا ہے، مسافر آتا ہے، اور وہ اس کو ہر روز ایک آدمی سے سوال ہے، سخاوت کیا ہے؟ کسی کو دے دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ احسن عمل ہے. اور سخاوت یہ ہے کہ اب اس کو دوسرے در پہ جانا نہ پڑے. جیسے کہ حاتم طائی کے لیے کہتے ہیں نا، ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ سخاوت کیا کرتی ہے. کفر اگر جہنم میں لے جائے تو حاتم طائی کو رسول کا قول ہے کہ حاتم طائی کو جہنم کی آگ اس لیے نہیں جلا رہی کہ وہ سخی تھا جہنم کا اہل، جہنم اس کا مقدر، مگر آگ اس کو تپش نہیں دے رہی. یہ رسول نے فرمایا. یہاں وہ جملہ بس میں مکمل کر دوں جو آپ کا سوال تھا تاکہ بات مکمل ہی ہو جائے، کہ اب اس منزل میں انہوں نے دیا تو قرآن نے پھر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن آ رہا ہے، 3 دن مسلسل دیتے رہے، اور لینے والا لیتا رہا، دینے والے دیتے رہے، اور قرآن تیار ہو کے نیچے آ رہا ہے کہ ان کی شان میں، یہ سخی لوگوں کی شان میں. یہ حضرت علی کا 18 رمضان المبارک، 2 جملے اور بس اجازت دوں گا. 18 رمضان المبارک کو چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پیغام بھیج رہے ہیں حضرت علی، بیٹی آج میں تمہارے گھر افطار کروں. اللہ اکبر. جب بیٹی کے گھر میں اگر آنے کا ہو جائے تو باپ کے آنے کی خوشی کیا. اب وہ خوش ہیں، تیار کر رہی ہیں، اور اس وقت کیا ہے، شام ہوئی، افطار کا دسترخوان چن دیا گیا. اب انواع اقسام کہہ لیجئے یا 2 غذا کہہ لیجئے، وہ لا کے رکھی گئی، دودھ بھی ہے، نمک بھی ہے. حضرت علی نے ایک مرتبہ بیٹی سے سوال کیا، بیٹی یہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بابا کے دسترخوان پہ 2 غذائیں ہوں؟ ایک اٹھا لو. بیٹی خوش ہو گئی. آج بابا نے یہ اختیار دے دیا کہ میں ایک غذا اپنی مرضی سے اٹھا لوں. جلدی سے ہاتھ بڑھایا دودھ کی طرف. مولا علی نے بس جملہ کہا کہ نہیں بیٹی یہ نمک رہنے دو، دودھ کسی کے لیے. سخی وہ ہے جو اپنے دشمن کو بھی آزاد بھائی اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کی جائیں کہ بچے کو اگر ہم مہنگا کھلونا لے کے دیتے ہیں یا اچھی سائیکل لے کے دیتے ہیں، وہ بیچارہ گلی میں لے کے نکلتا ہے، پہلے پیرنٹس کی انسٹرکشن ہوتی ہے کسی اور کو مت دینا، خود کھیلنا اس سے. تو اس طرح تو بچے نہیں سیکھ سکتے سخاوت. دیکھیں بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب ماں سخی ہے، باپ سخی ہے، تو یہ فطرت بچے میں آ جاتی ہے. حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، تو ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا تو چلتے چلتے ایک بستی سے گزر ہوا تو ایک خاتون بیٹھی تھی، تو میں گیا کہ بہن مسافر ہوں، پردیسی ہوں، اگر کچھ مل جائے. تو وہ کہنے لگی میں نے کوئی یہاں پہ ہوٹل کھولا ہوا ہے، یا میں یہاں پہ کوئی کھلانے کے لیے بیٹھی ہوں، یا میرا شوہر اسی لیے کماتا ہے کہ میں تم لوگوں پہ خرچ کرتی رہوں، جا یہاں سے. تو وہ جیسے جانے لگے پیچھے سے ایک آدمی آ گیا، کہنے لگے بھائی خیریت؟ جی کیسے آنا ہوا؟ مسافر ہوں، آگے جانا ہے. تو پہلے تو کوئی ایسے خاص ہوٹل ہوتے نہیں تھے ریسٹورنٹس کے، راستے میں رکے. تو کہنے لگے کہ کچھ کھایا؟ کہا میں نے یہی بات کی، لیکن جو خاتون ہے انہوں نے تو بہت سختی سے مجھے ڈانٹا. تو کہنے لگی کہ وہ میری بیگم ہے اور ان کی فطرت ہی ایسی ہے. وہ اندر گئے اور بیگم سے کہا کہ تو نے تو میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے. مہمان ہے اور مہمان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، ہم بھی اس کے طفیل کھاتے ہیں، یہ کیا کرتی ہو؟ تو خیر انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور پکا کے کھلایا.
اور وہ روانہ ہو گئے. آگے گئے تو کہیں پڑاؤ کیا تو وہاں پر خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ جیسے قریب گئے کہا السلام علیکم جی السلام, کہا کہ میں مسافر ہوں, اگر کچھ کھانے کو مل جائے. تو کہنے لگی مرحبا مرحبا, ضرور بھائی آپ تشریف رکھیں, میں جو ہے آپ کے لیے لے کے آتی ہوں. تو وہ گئی اور وہاں سے جو تھا وہ لا کے سامنے رکھا اور وہ نوش فرما رہے تھے. اتنے میں ایک مرد آیا اور وہ دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تو نے تو میرے گھر کو ہوٹل بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے, میں اتنی محنت سے اور مشقت سے اور فلاں فلاں اور تم لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں. یہ الفاظ تھے اس مرد کے. تو حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں بہت ہنسا اور مجھے بڑی ہنسی آئی. اب کچھ دیکھا تھا یہاں کچھ دیکھا, تو میں نے, وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہنسے کیوں ہو, کہا یہاں الٹ دیکھا ہے میں نے. میں جس بستی سے آ رہا تھا وہاں میں نے عورت دیکھی تمہاری طرح اور مرد تھا اس کی طرح. کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کہا نہیں پتہ. کہا وہاں جو عورت ہے وہ میری بہن ہے اور وہاں جو آدمی تھا یہ اس کی بہن ہے. تو فطرت جو ہوتی ہے اور ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جو سخاوت ہوتی ہے وہ بچوں میں آ ہی جاتی ہے. جب وہ ہے نا کہ جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ نزاکت اس طریقے سے ہو, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھا گیا یا اللہ آپ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے دربار میں مضبوط چیز وہ پہاڑ ہے. کہا پہاڑوں سے کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ لوہا ہے, لوہا پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے, پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے. کہا لوہے سے بھی کوئی زیادہ سٹرونگ چیز ہے؟ کہاں ہے؟ وہ آگ ہے, آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. کہا آگ سے بھی کوئی سٹرونگ اور طاقتور چیز ہے؟ کہاں ہے؟ وہ پانی ہے, پانی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. کہا پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ کیا وہ ہوا ہے, ہوا پانی کو بھی اڑا دیتا ہے. کہا اس سے بھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی مخلوقات میں کوئی سٹرونگ اور طاقتور چیز ہے؟ کہاں ہے؟ اس انسان کا وہ صدقہ, وہ عمل جو وہ سیدھے ہاتھ سے کرے اور الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. جبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں یا مسکین کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. اس سے آٹومیٹکلی میرا اگلا سوال یہی آتا ہے کہ پھر کئی دفعہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, وہ تو اپنے آپ میں ایک فوٹو اپرچونٹی بن جاتی ہے, اس کی تشہیر کی جاتی ہے. تو علامہ صاحب کیا واقعی وہ پھر سخاوت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کی نیکی ہمارے ذمے نہیں لکھی جائے گی اگر ہم اس کی تشہیر کریں یا بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو, یا چلیں اگر پتہ نہ بھی ہو, دل میں ایک انسان کی نیت یا خیال یہ ہے کہ میرے اس عمل سے لوگ مجھے پسند کریں گے, میری تعریف کریں گے, تو کیا پھر بھی وہ سخی کہلائے گا؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو بہت واضح ہے, اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ واجبات جو ہے وہ دکھا کے ادا کیا کرو اور مستحبات یا نوافل جو ہیں وہ مخفیانہ ادا کرو. یہ ایک قانون سا بنا ہوا ہے اسلامی لحاظ سے. جیسے کہ ابھی مفتی ہمارے آزاد بھائی کہہ رہے تھے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے سے سوال ہوا تھا یہ, اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا. تو اس میں آخری امر کہاں تک گئی بات کہ یہ ہوا, اور ہوا سے اوپر پھر کیا ہے, ہوا کو چلانے والا ملک, اور ملک سے اوپر پھر ملک الموت, اور ملک الموت سے اوپر پھر کیا ہے, امر الہی. آخری طاقت کا منبع اگر کوئی ہے تو وہ امر الہی ہے. قل الروح من امر الہی, وہ امر الہی میں سے ہے. اور جہاں تک سخاوت کے حوالے سے بات آئی تو گھر کی, تو بس مجھے اتنا نظر آیا کہ جنگ خندق ہے اور میرے رسول پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, لوگوں نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے. یہ خود ایک پیغام تھا جو جس کی طرف بات ہو رہی ہے. تو پوری امت کی تربیت جو ہے رسول اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ لوگ 1 پتھر باندھتے ہیں, رسول 2 پتھر باندھتے ہیں. اور پھر ابو ذر غفاری صاحب یا رسول, ان کے سخاوت کا دل چاہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر دعوت پہ آئیے. دعوت کے لیے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا بس رسول کو بلا لیجئے گا. انہوں نے دعوت دی. اب وقت آیا تو رسول اکرم سے جب انہوں نے کہا چلیے, تو انہوں نے اصحاب کو بھی کہا سب آ جائے. اب جب سب آ گئے تو اب پریشان ہوئے ابو ذر غفاری, اور گھر پہنچے تو گھبرا رہے. تو ان کو بیوی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے رسول کو دعوت دی تھی, وہ لا رہے ہیں. جو میزبان ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. اور وہی ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے وہ دیگچی لا کر کے رکھ دی. سارے اصحاب موجود, اتنی سی غذا ہے, رسول اکرم بیٹھ گئے, وہ دیتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں. علی مرتضیٰ سے کہا بانٹتے جائیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب کا جملہ یہ تھا کہ ہم نے
آج سے بہتر نہ غذا کھائی نہ اس سے زیادہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے سخاوت کھایا۔ کا بے نتیجہ شک، بے شک۔ معاشرہ پیٹ بھرا نظر آئے گا. بے نیازی دنیا سے رکھیے، نیاز مند آخرت کے سبحان رہیے. اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات.